औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, परेशानियों, मुसीबतों, बलाओं से महफूज रखे और वसी रिज़्क़ अता फ़रमाए, रिज़्क़ की तंगी दूर फरमा दे और आपकी तमाम दिली जो जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में मैं आज आपको जो है ना यानी कि 26 रमज़ान और जो रात है आज 27वीं की है यानी कि शब कदर की रात है। तो इसका जो मैं आज आपको एक ऐसा यानी कि मौजज़ाती अमल और दुआ बताऊँगी कि इंशाल्लाह जिसने भी ये दुआ की है और अमल किया है वो नामुराद नहीं लौटा, मायूस नहीं हुआ। तो नाज़रीन, आप भी करें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको जो है ना इसका फ़ायदा मिलेगा और आप जो मकसद अपना ज़हन में रख के करेंगे, इंशाल्लाह जो कई सालों से आपकी दरीना ख्वाहिशात हैं, आपके मकासद हैं, आपके नामुमकिन काम अड़े हुए हैं, जादू है, बंदिश है, आपके काम में रुकावटें हैं, आपके यानी कि कारोबार में बंदिश है, रिश्तों में बंदिश है, जो औलाद है वो परेशान करती है, नशे की आदी हो चुकी है, बुरी सोबत में बैठते हैं और माँ बाप की यानी कि कदर नहीं करते और ऐसे जो लोग हैं जो यानी कि मुश्किलात का शिकार हैं, वो बेशक सेहत के हवाले से है या फिर घरेलू हवाले से है, किसी भी तरह की मुश्किलात में घिरे हुए हैं और उनको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, ना उन्हें कोई उसका हल मिल रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस हो चुके हैं, ज़िंदगी से दूर हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह वो लोग ये वजीफ़ा ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह आपकी कोई भी ऐसी मुराद नहीं होगी कि जो पूरी ना हो। इंशाल्लाह नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपके साथ हूँ यानी कि इस वजीफ़े के करने के जो है ना मौजज़ात शेयर करूँगी, जो यानी कि मैंने भी किया है तो मेरे साथ क्या मौजज़ात हुए, तो मैं वो भी आपके साथ ज़िक्र करूँगी। तो नाज़रीन, वजीफ़ा मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगी, पहले आप ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो समझ लें। जो दुआ होती है वो आपके वजीफ़े का मग़ज़ होता है, यानी कि इबादत का मग़ज़ होता है। अगर आपको दुआ नहीं मांगनी आती तो आपका जो वजीफ़ा है ना यानी कि वो बेकार जाता है, उसकी बरकत तो आपको मिल जाती है, लेकिन जब आप दुआ नहीं सही तरीके से मांगते तो आपको उसका पूरा फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए नाज़रीन, मैं पहले आपको जो है ना दुआ मांगने का तरीका बताऊँगी और बताऊँगी कि किस तरह आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है अपना अमल करने के बाद आज की रात, और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आप जिस भी मकसद के लिए करेंगे इंशाल्लाह वो आपका पूरा हो जाएगा। इवन के पहाड़ जैसी मुश्किल है, नामुमकिन मामलात हैं, इंशाल्लाह वो भी मुमकिन हो जाएंगे। तो नाज़रीन, इसमें शर्त यह है कि आपने यकीन के साथ, एतमाद के साथ, मोहब्बत से और तसव्वुर के साथ करना है। यानी कि आपने जब यानी वजीफ़ा करना है, अपने मकासद को भी या मकसद को ज़हन में रखना है, तो आपने ये यानी कि इमेजिन करना है कि आपकी इंशाल्लाह इस वजीफ़े के तवस्त इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जानी है। और साथ नाज़रीन, आपने ज़रूरी बात ये भी है कि आपने नेक अमाल करने हैं और अपने दिल से हसद, बुग़्ज़, कदूरत, दुश्मनी और जो है ना नफ़रत जैसे जो है ना मर्ज़ वो अपने दिल से निकाल देने हैं। नाज़रीन, 50% जो है ना आपकी बीमारी का इलाज यहीं से हो जाता है, आपकी मुश्किलात का इलाज यहीं से होना शुरू हो जाता है। ये बहुत गुर की बात है। नाज़रीन, बेशक हम वज़ाइफ़ करते रहें, लेकिन जब जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं ना करते, उस नहज पे लेके नहीं आते कि जहाँ से अल्लाह ताला हमारी जो दुआएँ कबूल करनी शुरू कर दे, तो वो तब तक ऐसा नहीं होता। तो चलिए नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने कैसे दुआ मांगनी है। एक वाक़या भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी सुन लीजिए। तो नाज़रीन, जो तो वजीफ़ा सिर्फ़ सुनना चाहते हैं तो वो तो स्किप करके देख लेंगे, लेकिन उनको पूरा फ़ायदा नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो अगर अच्छी लग रही तो यहीं पे लाइक कर दें और वीडियो को फुल वॉच करें और उसके बाद वजीफ़ा करें। इंशाल्लाह फिर आपको कोई गिला और शिकवा नहीं होगा कि हमने ये वजीफ़ा किया था, हमें असर नहीं, हमने वो किया था, असर नहीं हुआ। तो नाज़रीन, मस्जिद नबवी का एक कोना था और एक बंदा वहाँ बैठकर दुआ मांग रहा था। उसकी दुआ के लफ्ज़ों पे आपने गौर करना है। दुआ वो ये मांग रहा था, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा अल्लाह है, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं। तो ये वो दुआ मांग रहा था और मस्जिद नबवी के कोने में बैठा हुआ था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो एक सहाबी से कहा कि वो बंदा जो दुआ मांग रहा है ना, उसको जाके बता दो कि जो तुम्हारी दुआ है ना वो कबूल हो गई है। तो नाज़रीन, जब हमारी ज़रूरतों का कफ़ील वो है तो फिर इससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और जब बंदा उससे मदद मांगता है या दुआ मांगता है, फिर वो मांगने वाले की लाज भी रखता है।
ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تو تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ جو وہ خالی نہیں جانے چاہیے، ان کے میں اٹھے ہوئے خالی ہاتھ کیسے موڑوں؟ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے نہ دیا تو وہ انہیں کون دے گا؟ تو ناظرین، اسی لیے جو ہے نا ہمیں دعا مانگنے کا جو ہے نا وہ طریقہ آنا چاہیے، ہمیں دعا جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مانگنی چاہیے۔ تو آئیے چلیے ہم مل کے دعا مانگتے ہیں، اور آپ سب نے جو ہے نا میری دعا کے پیچھے آمین کہتے جانا ہے۔ ہو سکتا ہے ناظرین کسی کے آمین سے ہمارے جو ہے نا کام بن جائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے زمین و آسمان کے مالک، اے پہاڑوں کے سمندروں کے مالک، اے جناتوں کے معبود، عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرا نام لیوا بندہ تو ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں اپنے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ دعوت کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عنایت فرما دے۔ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ میرے گناہوں کو آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں، میں تو کر کے بھول بھی گئی ہوں مگر آپ کے علم میں سب کچھ ہوئے۔ کل بروز قیامت آپ سوال کریں گے، سوائے اقرار کرنے کے اور کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، آج ہی وہ سب گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت سے گناہ اس طرح کے کیے ہیں کہ جنہیں میں جانتا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں مگر خیال کیا توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں۔ اے اللہ گناہ کر لیا اور نفس و شیطان نے توبہ و استغفار سے بھی باز رکھا، گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے۔ اے الہی میری اس جرت پر نظر نہ فرمانا، اپنی شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ میں توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں یا چاہتے ہیں۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، ہمیں معاف فرما دے، آپ کے سوا اور کون معاف کرنے والا ہے؟ اے اللہ ایسا بھی ہوا کہ گناہ کر کے میں نے آپ سے حسن ظن رکھا کہ آپ عذاب نہ دیں گے، آپ معاف کر دیں گے۔ اس وقت میرے نفس نے یہی پٹی پڑھائی کہ اللہ کا کرم و رحمت جو بہت وسیع ہے، آپ پردہ ڈالتے رہیں۔ بس میں سمجھا کہ جب وہ پردہ پوشی فرما رہا ہے تو عذاب بھی نہ دے گا، بس اسی خیال میں آ کر بہت سارے گناہ کر لیے۔ اے اللہ میرے تمام جو گناہ ہیں وہ معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں، آپ وہ بھی سن لیجئے۔ تو ناظرین آج
26 رمضان اللہ کو راضی کرنے والی جو میں آپ کو دعا یا عمل بتاؤں گی، پھر جو شب قدر کی رات جو مانگو گے انشاءاللہ آج 26 رمضان ہفتہ کے دن یہ دعائیں آپ مانگ لیں اور عمل کر لیں، کیونکہ آج جو شب قدر کی رات ہے نا، شب قدر کی رات سے پہلے ہی اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، پھر آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ یہ وہ دعا ہے، وہ عمل ہے جو بندہ شب قدر کی رات سے پہلے یا رات ہونے تک یا رات میں کر لے تو اللہ پاک اس کی تمام جائز تمناؤں کو اور دل کی مرادوں کو فوراً پورا کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اس بندے سے فوراً خوش ہو جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں، اور یہ جو دعا مانگتا ہے تو یہ وہ دعائیں ہیں اور وہ عمل ہے جو آپ کی قسمت کو، آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے، جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اس عمل کے ساتھ جو بھی مانگے گا انشاءاللہ ملے گا اور ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو ناظرین ہر مقصد بھی پورا ہوگا۔ آج بہت ہی پیارا دن ہے، کیونکہ یہ دن جب ختم ہو جائے گا تو 27ویں شب یعنی کہ شب قدر کی رات شروع ہو جائے گی، تو آپ لوگوں نے ابھی سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقصد کے لیے جو نیت کر لینی ہے، اور اس عمل کو جو ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، اس کو یاد کر لیں کہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ پورا سال رزق جو ہے نا آپ کے خود پیچھے پیچھے آئے گا انشاءاللہ، جو عزت، دولت، شہرت، دنیا کی ہر چیز جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ آج رات آپ کو انشاءاللہ مل کے رہے گی۔ تو ناظرین آج آپ رات یہ عمل کرتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو پہلے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، ان الفاظ کو آپ نے یاد کر لینا ہے، لکھ لینا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ پہلے یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس طرح دعا مانگنی ہے۔ تو ناظرین یہ پورا سال جو ہے نا بندہ جس کام کے لیے بھی ہاتھ ڈالے گا اس کام میں برکت اور کامیابی ہی کامیابی سے ملے گی، ہر کام سے رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی، جو بند رزق ہے وہ کھل جائے گا، ہر ناممکن کام جو ہے وہ ممکن کام میں بدل جائے گا، انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کب اور کیسے اور کیوں ہوا۔ تو جب کہ اللہ پاک جو ہے اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی ہر دعا قبول ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب پورا سال دنیاوی فکروں سے، پریشانیوں سے اور رزق کی تنگی سے، بیماریوں سے، ہر اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں، آپ کا پورا سال خوشیوں میں گزرے، آپ کی دلی حاجات پوری ہوں، دلی مرادیں پوری ہوں، آپ کے راستے سے ہر رکاوٹ دور ہو جائے، تو ناظرین یہ جو آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو ناظرین جو ہے اللہ تعالیٰ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ذات ہے، حسیب ہے، وہ ذات ہے جس کے سامنے ضروریات پیش کی جائیں تو وہ فوراً پوری کر دے، اور جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو اٹل اور قابل تردید ہو۔ تو ناظرین جو ہے اللہ کے ساتھ یعنی کہ توکل کے ساتھ وہی آپ مانگے جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، چاہے حاجت روائی ہو یا مشکل کشائی ہو، سب میں وہی بہتر جانتا ہے، وہ آپ کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ تو ناظرین جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے اس پہ راضی ہو جائیں، جو اللہ نہ عطا کرے تو اس پہ بھی راضی رہیں، کیونکہ اس میں آپ کے لیے ہی بہتری ہے۔ ناظرین ابھی جب بھی آپ کو یہ میری ویڈیو ملے آپ مغرب سے پہلے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، اگر آپ یعنی کہ شام کو ملتی جب بھی یعنی کہ آپ کو آج پوری رات ہے آپ کے لیے نا اس وظیفے کو کرنے کے لیے، بس آپ نے لگن سے تصور کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کرنا، اور یہ تصور کرنا ہے کہ آپ کی انشاءاللہ نے اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول فرما لی ہیں، اس یقین کے ساتھ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور آپ کی پوری ہوں گی۔ تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر تو آپ کو مغرب سے پہلے ویڈیو مل رہی ہے تو آپ نے باوضو ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے درود ابراہیم کی جو تسبیح ہے نا وہ ایک جو ہے نا مکمل کر لینی ہے، اپنا مقصد پہلے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، پھر آپ نے اپنا جو مقصد ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے، کوئی بھی آپ کے 2 3 4 جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، آج کی رات اپنے تمام مقاصد کو آپ ذہن میں رکھ کے نا تو یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ سارے ترتیب وائز جو ہے نا باری باری انشاءاللہ سارے پورے ہوں گے۔ تو ناظرین اس کے بعد جو ہے آپ نے استغفار جو ہے نا وہ 7000 مرتبہ کرنا ہے، آپ نے یہ 2 تسبیحیں پہلے کر لیں، اس کے بعد آپ نے 7000 مرتبہ جو ہے استغفار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے جو درود ابراہیم جو ہے نا وہ آپ نے 1100 مرتبہ ریسائٹ کرنا ہے محبت سے۔ اور ناظرین جب آپ نے 1100 مرتبہ درود ابراہیم ریسائٹ کرنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنے جو مشکلات ہیں تمام
ان کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ کس طرح دعا مانگے، اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جانے میں انجانے میں جتنے گناہ کیے ہیں سب معاف فرما دے، اور جو آپ نے اپنی نیکیاں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کروانی۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، لیکن آپ نے ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واسطہ دینا ہے اس طرح کر کے دعا مانگے۔ آپ نے جب یہ کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے پھر یا بدی العجائب بالخیری یا بدیو، اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور آخر پہ پھر آپ نے جو ہے جو ایک تسبیح جو ہے نا درود ابراہیم کی کرنی ہے۔ ناظرین آپ کو عمل تو بہت لمبا لگا ہوگا، لیکن یقین کریے ناظرین اس کے اتنے معجزات ہیں، اتنی اس کی برکات ہیں ناظرین۔ میں نے اسی عمل سے اپنا جو تھا نا روحانیت کا عمل جو تھا وہ شروع کیا تھا، الحمدللہ آج اس میں نہج پہ ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، جو اللہ سے مانگا ہے وہ مجھے مل گیا ہے۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ میں اس عمل کے معجزات جو ہے نا اپنے میرے ساتھ ہوئے وہ شیئر کروں گی، وہ یہی ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے مشکلات میں ڈالا اور ایسے نکالا جیسے کوئی مشکل نہیں رہی، کوئی بیماری ایسی آئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام و نشان نہیں رہنے دیا۔ تو ناظرین اپنا گھر نہیں تھا تو ماشاءاللہ الحمدللہ آج میں بہت خوشحال ہوں۔ یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ انشاءاللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ضرور آپ کو عطا کریں گے، آپ کی مشکلات، پریشانیاں، لڑائی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رزق جو ہے نا انشاءاللہ اس طرح اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ ان کے رزق جو ہے نا وہ آپ کے گھر چل کے آئے گا۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی جاب کی آفر آ سکتی ہے، کوئی کاروبار بند ہے وہ چلنے لگ جائے گا، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو انشاءاللہ نیک رشتے آنا شروع ہو جائیں گے، کسی کی اولاد نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اولاد عطا فرمائیں گے، کسی کے پاس یعنی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ ضرورت پڑ گئی ہے پیسوں کی، کوئی ارشد کسی کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین آپ اس کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ تو ناظرین اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے، موٹیویٹ ہوئے ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اس وظیفے کا جو ہے نا یعنی کہ ہدیہ یہ ہے کہ آپ اور شیئر کرنا ہے، اور ناظرین کمنٹ میں اپنا نام، علاقے کا نام، کنٹری یا سٹی کا نام ضرور لکھیں تاکہ آپ کے لیے دعا کی جا سکے۔ اللہ حافظ۔